नाज़रीन, बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उसको पता चल जाता है कि मईशत की हालत क्या है, क्योंकि इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है हर महीने, हर आने वाला महीना उसके लिए एक मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये बताने की जरूरत है वजीर आजम साहब को, और हमाद अजहर साहब नए नए आए हैं, कि अभी एक सर्वे 2 दिन पहले हुआ है पाकिस्तान का, जिसमें अवाम ने 3 जो एरियाज हैं मईशत के, उसको कहा है कि सबसे ज्यादा उनके नजदीक अहमियत उन 3 चीजों की: महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी। ये 3 हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन 3 के बारे में आप अपनी बात सुनेंगे। आज भी करेंगी फिरदौस आशिकबान, शहबाज गिल, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, वजीर आजम साहब भी कहीं बोलेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने बड़ा अच्छा कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा करने का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से इन 3 चीजों पर अच्छा असर आना चाहिए। महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, बेरोजगारी कम हो, तो जाके आप कह सकते हैं कि जी जो आपने करंट अकाउंट में जो पॉजिटिव चीज लाए हैं उसका फायदा अवाम तक पहुंच रहा है। वरना इन्होंने क्या किया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पता नहीं वजीर आजम अगर सुने तो वो समझ लें कि एक घर में बिजली का बिल बहुत आता है, आप लाइट्स ऑन खोलना बंद करते हैं, आप पंखे चलाने बंद करते हैं, आप एसी चलाना बंद करते हैं, और महीने के बाद आप एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं कि देखें जी बिजली का बिल 0 हो गया। काम नहीं होगा, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं कर सकेगा, खाना नहीं बनेगा, लेकिन एक दूसरे को मुबारकबाद किस चीज की कि बिजली का बिल देखें हमने कितना कम कर दिया। ऐसे बिजली का बिल कम करने से कोई फायदा नहीं होता जब तक उस घर वालों के लिए बेहतरी ना आए। तो इसी तरह से सबसे अब ये 3 अहदाफ का हम जिक्र कर लेते हैं कि ये 3 अहदाफ जब से ये हुकूमत आई है, और पहले तो मैं हमाद अजहर और ये जो चेंजेस हैं इसके हवाले से बात कर लूं कि आप खुद ये सोचें कि जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान साहब पहले कहते थे कि मेरे पास तैयार है टीम, मईशत को हम यहां नीचे से ऊपर आसमान तक पहुंचा देंगे। 1 साल दे दे मुझे, 1 साल, पहले तो 90 दिन का, फिर 100 दिन का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, अब 3 साल होने वाले हैं। 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स, अभी 3 साल नहीं खत्म हुए, और तीसरा जो है हमाद अजहर, वो एडिशनल चार्ज है। शौकत तरीन साहब पिछले हफ्ते आपने देखा था टीवी, और उन्होंने कहा कि उनको ऑफर हुई है। तो अभी हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, और ये अप्रैल का महीना है, बजट आने वाला है, IMF प्रोग्राम में जाने वाले हैं, मईशत की बदहाली की इंतहा है, और अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। 4 फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 5 FBR चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। ये मईशत की टीम है, वो जो तैयार थी 2018 से पहले। पता किसी ने सोचा था कि जब इमरान खान साहब 2018 से पहले कह रहे थे कि मैं बेहतरीन टीम लाऊंगा जैसी इस कौम ने नहीं देखी है, उसकी मईशत की, इसमें कोई फखर की बात नहीं है। फखर की बात यह होती है कि गुर्बत की लकीर से नीचे से लोगों को ऊपर लेके आए, उनको नौकरियां दे के, फैक्ट्रियां बना के, इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, इन्वेस्टमेंट ला के। ये कौन सी हुकूमत है जो सिर्फ इस चीज पर फख्र करती है कि जी हमने और लोगों को धकेल दिया नीचे, और इस वजह से हमारा एहसास प्रोग्राम बढ़ गया। ये पहली हुकूमत है, बजाय कि आप 3 साल के बाद खड़े होकर ये कहते कि एहसास प्रोग्राम मैंने 120 बिलियन पर शुरू किया था, मैंने 50 लाख लोगों को या 60 लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए, इसलिए हमें अब उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कमा रहे हैं। ये एक मंतक। बेरोजगारी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी 3 साल में, यानी कि 60 लाख, 70 से 80 लाख जा चुकी हैं। तो तीनों जो अहदाफ हैं जो किसी मुल्क के लिए भी, आज भी जो मैंने सर्वे का जिक्र किया था वो 3 है, लेकिन उस 3 की नहीं बात करते हैं। हमाद अजहर साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है टैक्स रेवेन्यूज जो हैं बड़े जबरदस्त बढ़ रहे हैं, 10%
بڑھ گئے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال میں 10% ٹیکس ریونیو انکریز ہوئے صرف 3 سال میں, یعنی کہ تقریباً 3% ہر سال ایوریج اگر لگائیں 3%. انفلیشن کتنی رہی ہے؟ ڈبل ڈیجٹ. تو کم سے کم ٹیکس ریونیو اتنا تو گرو کریں جتنا آپ کا انفلیشن ہے. اب آپ کمپیئر کر لیں 3% ایوریج 3 سال پر, اور پی ایم ایل این کے جو 5 سال تھے اس میں سے 4 سال میں 20% گروتھ تھی, ریونیو گروتھ 20%. سب سے کم تھی 13%, اور انفلیشن کتنا تھا؟ 3-4%. اس سے آپ تناسب سے دیکھیں کہ جینوئنلی ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکس ریونیو بڑھنے کا فائدہ یہ ہے ہم نے ڈبل کیا, 1900 بلین سے لے کے 3850 بلین پر چھوڑا. یہ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. اس سال صرف 10% گرو کریں گے تو 3 سال میں آپ حساب لگا لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک صرف میں الارمنگ فگر بتا دوں اس قوم کے لیے, اور حماد اظہر صاحب اگر سننا چاہیں تو, اور وزیر اعظم صاحب, کہ کتنا ہم کس ڈیزاسٹر کی طرف جا چکے ہیں. جو آپ کے ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے, جتنا آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس کی تناسب سے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ ٹو ایف بی آر ریونیو, 39%, 39% تھا 2018 میں. یعنی کہ جتنا ٹیکس ریونیو آتا تھا اس کا 39% جو تھا وہ قرضوں میں چلا جاتا تھا, انٹرسٹ میں. اس سال وہ 80% ہوگا. ڈبل سے زیادہ کر دیا صرف 3 سال میں. ابھی آپ بتائیں کہ یہ کیا معیشت سسٹینیبل ہے؟ اور یہ ٹرینڈ ہوتا ہے, پچھلے سال 74% تھا, اس سال تقریباً 80% ہوگا. یعنی کہ جو بھی ایف پی آر ریونیو کلیکٹ کرے گا 80%. صرف کس وجہ سے؟ جو شوکت ترین نے بھی کہا تھا 1500 ارب روپے تو ایڈ کر دیا انٹرسٹ میں. کیوں ایڈ کر دیا؟ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. ایک تو معیشت چوک کر رہی ہے, ٹیکس ریونیو آپ نے بڑھایا ہی نہیں, اخراجات آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ قرضے زیادہ لیں گے تو انٹرسٹ پیمنٹ زیادہ ہوگا. اور میں صرف ایک فگر آپ کو بتا دوں, کیونکہ حماد اظہر نے بھی ذکر کیا کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ پر کنٹرول کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد 3 سال ہیں 2019, 2020 اور 2021 جس میں فسکل ڈیفیسٹ پرسنٹیج آف جی ڈی پی کے حساب سے 8% سے اوپر رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. اماؤنٹ جو میرا خیال ہے وزیر اعظم زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے, اور جو کہتے ہیں نا کہ قرضے کیسے ہوتے ہیں, پہلے 3 سال میں پی ایم ایل این کی حکومت میں 4200 بلین روپے کا فسکل ڈیفیسٹ تھا. یعنی کہ جو اخراجات تھے اور جو انکم تھی, ایف بی آر کا ریونیو تھا, اس میں جو ڈفرنس تھا وہ 4200 بلین تھا. یہ فیکٹس اینڈ فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور منسٹری آف فائنانس کی ہیں, ہماری اپنی نہیں ہے. 4200 3 سال میں. انہوں نے 3 سال میں کتنا کریں گے؟ 10,700 ارب. 10,700 ارب آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے ہی لیں گے نا. 10,700 ارب کمپیئر کریں 4,200 ارب سے, تو بیڑا غرق کر دیا ہے. شوکت ترین نے بھی ایگزیکٹ جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ حکومت نے اچھا اپنی پالیسی, پہلے آپ نے انٹرسٹ ریٹس ڈبل سے زیادہ کر دیے, پھر کہتے ہیں قرضے اس وجہ سے بڑھ گئے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. بھائی یہ تو آپ ہی کا فیصلہ تھا نا. غلط فیصلے آپ کریں اور بوجھ اٹھانا پڑے پاکستانی قوم کو. پاکستانی قوم پس گئی اس کی وجہ سے. ابھی جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا 80% ایف بی آر کا ریونیو صرف انٹرسٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. تو آپ ہر چیز کے لیے, اور ڈیفنس کو آپ ملا لیں تو آپ 100% سے اوپر چلا جاتا ہے. اور پھر ہر چیز کے لیے آج سے میرا خیال ہے 2 سال بعد 2023 تک اگر یہ حکومت چلی تو 100% جتنا ایف بی آر کا ریونیو ہوگا اتنا انٹرسٹ پیمنٹ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے باشمول ڈیفنس, باشمول صوبوں کو جو 60% دینا پڑتا ہے ایف بی آر ریونیو کا, ہر چیز کے لیے آپ قرضہ لیں گے. تو اگر سب سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے معیشت میں ہوتی ہے ٹرینڈز کی, کہ آپ کے ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں, کہ کیا وہ نیگیٹو جا رہے ہیں یا پازیٹو جا رہے ہیں. سلولی اگر آپ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے کہ جی گروتھ ریٹ آہستہ آہستہ بڑھے گی, آپ نے 5.8% سے 1.9% پر آگے, آپ کو وجہ بتا دیں. اس وقت تو کووڈ بھی نہیں تھا. اور ہماری کیوں سب سے کم ہے؟
3 سال کے بعد بنگلہ دیش کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ سری لنکا کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ نیپال کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ہندوستان کی ہمارے سے زیادہ کیوں ہے؟ ملائیشیا، ٹرکی، مطلب کوئی ریزن ہوتا ہے سوائے اس کے کہ شرمندگی ہو کہ جی ہم نکمے ہیں، ہماری حکومت نکمی ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کے پاس ٹیم نہیں ہے. تو ایک تو یہ حماد اظہر صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ٹویٹس کرنے سے اور آپ کی پریس کانفرنس کرنے سے اور یہ کہنا کہ جی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، بہتری کی طرف آپ عام عوام سے جا کے پوچھ لیں، آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ IMF کی رپورٹ دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں پاکستان کو اس 3 سال کو پچھلے اعتبار سے، PMLN کے اعتبار سے، ہر حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے. پتہ ہم پہلے دن آ کے مہنگائی کم ہونی شروع ہو گئی، غربت کم ہونی شروع ہو گئی، بے روزگاری کم ہونی شروع ہو گئی. ان کے 3 سال میں مہنگائی اوپر، بے روزگاری اوپر اور غربت اوپر، اور جو چیزیں اوپر جانی تھی گروتھ ریٹ وہ نیچے. پاکستان کی تاریخ میں سن 47 سے لے کے پہلی دفعہ پچھلے سال نیگیٹو گروتھ ہوئی. پاکستان میں کیا کیا کرائسس نہیں آئے. ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، سول وار ہو گئی، 3 جنگیں ہو گئیں، حکومتیں چینج ہو گئیں، بڑے بڑے یہاں سیلاب آ گیا، تباہ حالی آ گئی، لیکن مائنس میں کبھی نہیں گئی تھی. جو میں کہہ رہا تھا نا ٹرینڈ، تو اگر آپ ہماری حکومت جب آئی تھی 2013 میں تو 3% سے کم تھا گروتھ ریٹ. پہلے سال 4% سے اوپر آ گیا، پھر 4.2%، 4.5%، پھر 5%، پھر 5.8%. اسی طرح سے مہنگائی جہاں ہم چھوڑ کے گئے 3% سے کم. اب یہ ایک ماحول ہے جس میں پاکستانی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو حکومت ہے، کیا اس میں 3 سال کیا کم عرصہ ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کبھی یہ ریزن فیلئر کا، کبھی دوسرا ریزن فیلئر کا، کبھی کرونا فیلئر کا آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ٹیم بھی نہیں اچھی ملی، مجھے تو بیوروکریسی بھی نہیں اچھی ملی. ابھی سال سے زیادہ ہو گیا چینی کا کرائسس ہے، سال سے زیادہ. کرائسس کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ کرائسس کیا ہے چینی کا؟ مہنگی ملتی ہے. بس 55 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے، 110 115 تک پہنچ گئی، کمیشن بن گیا ہے، انویسٹیگیشن ہو گئی، FIR کٹ گئی. شام کو یہ نہیں چیک کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جا کے کہ چینی کی قیمت کتنی ہے، لیکن یہ آگے ضرور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 3 اور FIR کاٹ دی. ابھی کوئی اس معصوم پاکستانی کا کوئی انٹرسٹ ہے جس کو 110 115 روپے کی چینی مل رہی ہے، جس کو دالیں اتنی مہنگی ملتی ہیں، جس کو آٹا اتنا مہنگا مل رہا ہے؟ اور یہ مہنگا کیوں ہے؟ سکیمز ہیں، پیسے بنائے جا رہے ہیں، دبا کے پیسے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کے اپنے ناک کے نیچے پیسے بنائے جا رہے ہیں. ندیم بابر کو ہم چیخیں مار مار کے تھک گئے کہ جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ پیسے بنا رہے ہیں. 3 سال اس کو بلینز اینڈ بلینز بنانے دیے اور اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ فارغ ہیں. تو اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ وہ کیانی صاحب جو ہیں، کیا نام ہے، جو پہلے ہیلتھ منسٹر تھے، دوائیوں کا سکینڈل ہوا، عامر کیانی صاحب، ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا پارٹی کا. بتا آپ عہدہ دیکھیں، بتا ان کی پروموشن ہو گئی. کوئی ایک آپ بداد الرزاق داؤد پر روز ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ابھی یہ جو چینی کا سکینڈل ہوا ہے، کاٹن کا سکینڈل ہوا ہے کہ ECC میں سمری لے کے چلے گئے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہیٹ پہلے پہنا تھا کمرس منسٹر کا، ہیٹ نہیں پہنا تھا، مائنڈ پہننا تھا. مائنڈ ہے ہی نہیں، مائنڈ اٹھا کے آپ نے سائڈ پر رکھا اور آپ نے سائن کر دی سمری. اور پھر کہہ رہے ہیں ECC تو صرف معیشت کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے. بالکل غلط بات ہے. میں 3.5 سال ECC کا ممبر رہا ہوں. آپ خود سوچیں کہ اتنی پاورفل باڈی ہو جو چیئر کر رہا ہے فائنانس منسٹر، جس میں سارے اکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز ہوں، گورنر اسٹیٹ بینک ہو، SCCP چیئرمین ہو، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہوں، سیکٹریز ہوں سارے. تو وہ امپلیکیشنز نہیں ڈسکس کرتے کہ جی کیا ہم، پاکستان نے تو ٹریڈ بند کی بھی انڈیا کے ساتھ. یہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں منسٹری آف فارن افیئرز یا آپ کی منسٹری آف دوسری جو ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا انپٹ لے لیا، نیشنل سیکیورٹی کا انپٹ لے لیا. وہ نہیں انپٹ لیا. جب ویلا مچا اور شور مچا اور کیبنٹ میں جب سمری گئی ہے تو وزیر اعظم اتنے معصوم ہیں، وہ حماد اظہر سے پوچھ رہے ہیں کہ حماد آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ اور حماد
ایٹ لیسٹ اس میں تو میں سلام کروں گا حماد کو کہ اس نے کہا سر آپ ہی نے تو کہا تھا. تو مطلب اگر وزیر اعظم کی حالت یہ ہے تو آپ سوچیں کہ فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس حکومت کا وہ ہے فیصلہ سازی. اتنی خراب ہے فیصلہ سازی کرتے ہوئے کوئی امپلیکیشنز دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور اس کی پرائز دینی پڑتی ہے پاکستانی قوم کو. سکیمز ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے, انیفیشنسی ہوتی ہے, انکمپٹنس ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم نے تو بڑی کوشش کی اور اب بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو دھکا دے کے باہر کریں. کچھ یہ خود بھی مدد کرتے ہیں ہماری. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مایوس ہو گئے ہیں کہ جی آپ نے ہٹا نہیں سکے. میں نے کہا ہمیں بہت بھروسہ ہے عمران خان اور ان کی حکومت پر. یہ ہر روز کوئی ایسی چیز کریں گے کہ خود بخود چلے جائیں گے. ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے. یہ نہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے. ایک الائنس تھا وہ تھوڑا سا افیکٹ ہو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جو اہداف ہے